उलमा ने बहुत मेहनत और कोशिश करके कुफ्र की वो सूरतें जिससे आदमी काफिर हो सकता है, वो सूरतों को तलाश करके उम्मत के सामने रखी हैं ताकि इन सूरतों से बचा जाए। और आप हजरात जानते हैं कि जब आदमी कुफ्र के अंदर चला जाता है तो कुफ्र ऐसी बुरी चीज़ है जिस पर अल्लाह का गज़ब भी होता है और जहन्नम का अज़ाब भी दायमी हो जाता है। ईमान वाले के बारे में ये है कि अगर ईमान वाला जितना मर्ज़ी गुनाहगार हो, फासिक हो, फाजिर हो, मगर एक ना एक दिन वो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में जाकर फिर जन्नत में जाएगा। मगर काफिर जो है वो जहन्नम में जाएगा और वो जहन्नम से जन्नत में नहीं जाएगा। तो कुफ्र की सूरतें हैं। कुफ्र की पहली सूरत जो उलमा ने लिखी है, फरमाया कि कुफ्र इनकार और तकज़ीब। ये सूरत ये है कि कुफ्र इनकार, ये नाम से ही मानी वाज़ेह हैं कि इनकार कर देना। इस्लाम की जिन बातों का मानना ज़रूरी है उनमें से किसी एक बात का इनकार कर देना, इसको कुफ्र कहते हैं, कुफ्र इनकार कहते हैं। जिस तरीके से अल्लाह के वजूद का इकरार करना, इसका आदमी इनकार कर देगा तो फिर ये कुफ्र इनकार हो जाएगा, कुफ्र इनकार और तकज़ीब हो जाएगा। इसी तरीके से नमाज का इनकार कर देना, भाई नमाज इस्लाम के अंदर नहीं है, तो ये भी कुफ्र इनकार हो जाएगा। इसी तरीके से रोज़े का इनकार कर देना, इसको भी कुफ्र इनकार कहते हैं कि वाज़े इनकार कर देना, यह कुफ्र इनकार है। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना इनकार कर देना, यह भी कुफ्र इनकार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इनकार कर देना, यह भी कुफ्र इनकार है। तो ये जो कुफ्र की सूरत है, पहली सूरत, इसको हर आदमी जानता है। और इसके लिए ये बात करना कि जनाब बाज़ लोग आदमी कह देते हैं कि जनाब कि हम फ़र्ज़ नमाज़ों को मानते हैं, फजर की नमाज है, ज़ोहर की नमाज है, असर की नमाज है, मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है, तो हम फजर की नमाज़ को भी मानते हैं और मगरिब की नमाज़ को भी मानते हैं और इशा की नमाज़ को भी मानते हैं, मगर ज़ोहर और असर को हम नहीं मानते। अगरचे हम पढ़ते तो हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जो दरमियान वाली नमाज़ें हैं ये समझ में नहीं आती क्योंकि कारोबार का वक्त होता है, तो हम इसको मानते तो नहीं, मगर उलमा कहते हैं तो हम पढ़ तो लेते हैं। मगर ये बात कहने से भी आदमी जो है वो काफिर हो जाता है क्योंकि उसने दो नमाज़ों का इनकार किया। दूसरी सूरत जो है कुफ्र के सुकूत है। कुफ्र सुकूत के मानी ये होते हैं कि खामोश हो जाना। मिसाल के तौर पर जब हमारे सामने अगर किसी के सामने ये बात की जाए कि जनाब मिर्ज़ाई जो हैं, कादियानी जो हैं, वो ख़त्म नबुव्वत का इनकार करते हैं, वो अपना नबी लाते हैं, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि आखिरी नबी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम ये बात जानते हैं। हमारे सामने जब उनका इजहार ख्याल किया जाता है, उनके बारे में इजहार किया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि जनाब ना हम उनको काफिर कहते हैं ना हम उनको मुसलमान कहते हैं। जब हम ये बात कह देते हैं तो ये भी, इसको उलमा ने लिखा है कि कुफ्र सुकूत है कि वो उसके बारे में तो खामोशी इख्तियार कर रहा है मगर ख़ुद वो काफिर हो रहा है। इसी तरीके से अहले तशय्युं का अक़ीदा ये है कि हमारे जो इमाम हैं, हालांकि सुन्नियों का अक़ीदा ये है कि मासूम, गुनाहों से मासूम ज़ात अम्बिया हैं, अम्बिया पर वही आती है, मगर अहले तशय्युं का अक़ीदा ये है कि हमारे जो इमाम हैं वो भी मासूम हैं और उन पर भी वही आती है। तो अब ख़त्म नबुव्वत का इनकार होता है इसमें। मगर अगर उनके सामने ये कहा जाए, और अहले तशय्युं का अक़ीदा ये है कि कुरान असल हालत में मौजूद नहीं है, और ये जो कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान के बारे में उनका अक़ीदा ये है कि कुरान के 40 पारे थे, 10 पारे जो है वो बकरी खा गई है। इसी तरीके से और भी अल्लाह के बारे में, नबी के बारे में इस तरह के अक़ीदे हैं जो कुफ्रिया अक़ीदे हैं, जिस पर उलमा किराम ने मुत्तफ़िक़ा फ़तवा दिया है कि इनके सारे अक़ीदे जो हैं काफिराना हैं और जनाब जी ये खुद जो है मुसलमान नहीं हैं, काफिर हैं।
تو اس پر کسی کے سامنے ذکر کیا جائے اور وہ آدمی یہ بات کہے کہ جناب دیکھیں جی ہمسائے گیری ہے، میں تو ان کو کافر نہیں مانتا، میں تو نہ کافر کہتا ہوں نہ ان کو مسلمان کہتا ہوں، اب یہ کفر سکوت ہے کہ اس نے خاموشی اختیار کی، مگر علماء کہتے ہیں کہ اس نے خاموشی اختیار کر کے اپنے ہمسائے کو تو بچا لیا اپنی زبان سے کہنے سے، مگر خود کافر ہو گیا۔ تو ایک صورت کفر سکوت کی ہے۔ تیسری صورت کفر نفاق کی ہے۔ کفر نفاق کی صورت یہ ہے کہ دل میں انکار ہے، زبان سے اقرار ہے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے، عبداللہ بن ابی تھا جو کہ دل کے اندر اس کا انکار تھا اور زبان سے وہ اقرار کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا اور اسی طریقے سے جہاد پر بھی جاتا تھا، مگر اس کے دل کے اندر انکار تھا اور زبان سے اس کا اقرار تھا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بھی یہ صورت موجود ہے، تو اس وجہ سے دل کے اندر انکار کا ہونا یہ بھی کفر کی ایک صورت ہے، جس کو کفر نفاق کہتے ہیں، جس کو کفر منافقت بھی کہتے ہیں۔ تیسری صورت جو ہے، چوتھی صورت جو علماء نے بیان کی ہے، کفر ارتیاب۔ کفر ارتیاب کے معنی یہ ہیں کہ شک کی صورت میں ہونا۔ کفر ارتیاب کے معنی یہ ہیں شک کی صورت میں ہونا۔ شک کی صورت یہ ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ باطل کوئی بات کہتا ہے، مرزائی کوئی بات کہہ دیتے ہیں، اہل تشیع کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی دلائل دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہو سکتا ہے یہ بات غلط بھی ہو، اگر ان کے پاس بھی تو کچھ دلائل ہیں، یہ بات ہم جب کہہ دیتے ہیں یہ کفر ارتیاب ہے، یہ شک کی کیفیت ہے۔ تو شک کی کیفیت کی وجہ سے بھی آدمی جو ہے کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اسلام کو ماننے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو باتیں ہمیں ملی ہیں اس پر بغیر شک و شبہ کے مانا۔ اگر شک کے ساتھ مانیں گے تو ایمان نہیں ہوگا، تو ظاہری بات ہے جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر وہ کفر ہوگا، اس کو کفر ارتیاب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک صورت جو بیان کی گئی ہے، علماء نے فرمایا کہ اس کو کفر الحاد کہتے ہیں۔ کفر الحاد یہ ہے کہ مفہوم بدل دینا کہ جو اسلامی مفہوم ہے اس کو بدل کر دوسرا مفہوم بیان کر دینا۔ جس طریقے سے منکرین حدیث ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اقیم الصلاۃ نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ نماز کا مفہوم تو کچھ اور ہے۔ نماز پڑھنے کا مفہوم یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی دعا کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے دعا مانگ لو گے تو یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا مفہوم بیان کر دینا، تو فرمایا کہ یہ بھی کفر کی صورت ہے کہ اس کو کفر الحاد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کافرانہ عقائد ہیں ان کو جو ہے مسلمانوں کا عقیدہ کہنا یہ بھی الحاد ہے، یہ اس کو کفر الحاد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کفر ارتداد، ایک صورت جو ہے وہ کفر ارتداد کی ہے۔ کفر ارتداد کہتے ہیں کہ ماننے کے بعد انکار کر دینا، جس کو ہم مرتد بھی کہتے ہیں، کہ ماننے کے بعد انکار کر دینا، اور اس کے لیے اسلام کے اندر یہ ہے کہ اس کو جو ہے پابند کیا جائے، اگر وہ واپس آ جائے تو صحیح ہے، اگر واپس نہ آ جائے تو اسلامی ملک کے ذمہ ہوتا ہے، ممالک کے ذمہ، کہ وہ اس کو قتل کر دیں، تو اس کو کفر ارتداد کہتے ہیں کہ آدمی اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر جاتا ہے، پھر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا ہے، اس کو کفر ارتداد کہتے ہیں، اس کو مرتد بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ساتویں چیز ہے کفر استہزاء، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، اور یہ ہمارے اندر عام ہے کہ ہم دین کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، فرمایا کہ وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ اس کا معاملہ ہے اور وہ فاسق ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ داڑھی نہیں رکھتا تو مسلمان تو ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی وہ ہے جو داڑھی تو رکھتا ہے، داڑھی تو اس نے رکھی ہوئی ہے، مگر وہ رکھنے کے باوجود داڑھی والے کا مذاق اڑاتا ہے، اس طریقے سے الفاظ بدل کر کہتا ہے کہ ڈریل، اس طریقے سے جو ہے داڑھی والوں کو اس طرح کہہ دیا۔ اسی طریقے سے کسی مولوی کے نام کو بگاڑ کر مولوی کو اس طریقے سے کہہ دیا،
تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا اس نے مذاق اڑا دیا، اس کو حقیر کر دیا، تو فرمایا کہ اس کو کفر استہزاء کہتے ہیں، کہ دین کے کسی بات کے مذاق اڑانے سے آدمی جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس چیز پر، کفر استہزاء پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں دین کی باتوں پر بہت مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک صورت جو ہے وہ کفر مفاد کی ہے، آخری صورت اور 8ویں صورت کفر مفاد کی ہے۔ کفر مفاد یہ ہے کہ دنیاوی فائدے کے لیے خود کو کافر فرقے کا ظاہر کرنا۔ اب ایک آدمی ویزا لینا چاہتا ہے امریکہ کا، تو سن رکھا ہے کہ اگر کوئی عیسائی ہو تو اس کو ویزا جلدی مل جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی قادیانی ہو اس کو ویزا جلدی مل جاتا ہے، اسی طریقے سے ایران کا ویزا لینا چاہتا ہے تو اگر شیعہ ہو تو اس کو ویزا جلدی مل جاتا ہے۔ اب آدمی یہ بات کہے کہ جناب اب میں کوئی شیعہ تھوڑی ہو رہا ہوں، کوئی عیسائی تھوڑی ہو رہا ہوں، تو میں کاغذ کے اندر لکھ دیتا ہوں عیسائی، اور میں کاغذ کے اندر لکھ دیتا ہوں کہ شیعہ، اور میں کاغذ کے اندر لکھ دیتا ہوں قادیانی۔ اب میرے دل کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ میں کوئی قادیانی تھوڑی ہوں، میں کوئی شیعہ تھوڑی ہوں، میں کوئی عیسائی تھوڑی ہوں۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کو کفر مفاد کہتے ہیں، کہ آدمی نے لکھنے کی وجہ سے جب اس نے مفاد حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو شیعہ کہا ہے، فرمایا کہ وہ کافر ہو گیا۔ اگر مفاد حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو عیسائی لکھ دیا، فرمایا کہ اس کو کفر مفاد کہتے ہیں، کہ وہ کافر ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو مرزائی لکھے گا، اگرچہ وہ دل کے اندر مرزائی نہیں ہے مگر وہ کافر ہو گیا، تو اسی وجہ سے اس کو کفر مفاد کہتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب یہ صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جب آدمی ان صورتوں میں ہو جاتا ہے، اگر یہ 8ویں صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور یہ ان 8 صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی آدمی اختیار کر لیتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا، تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی کافر ہو جاتا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ دوبارہ اس کو کلمہ پڑھنا چاہیے، کلمہ پڑھ کے اس کے ساتھ تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے یہ بات آتی ہے کہ زنا کا جو ذکر آتا ہے، کہ اس ذکر میں یہی بات بھی آتی ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، آدمی کو معلوم نہیں ہوتا، اور وہ جناب تجدید نکاح بھی نہیں کرتا۔ جو ہمارے اکابرین علماء کرام ہیں، تو پہلے زمانے کے لوگ جو جڑے ہوئے تھے علماء کے ساتھ، تو اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی تھی تو وہ فکر مند ہوتے تھے اور دوبارہ وہ تجدید نکاح بھی کرتے تھے۔ تجدید نکاح کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک مجمع بلایا جائے یا اس طریقے سے، بلکہ وہ ایجاب و قبول بھی ہو جائے تو وہ نکاح کی تجدید ہو جاتی ہے۔ اور کلمہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے تو آدمی دوبارہ توبہ بھی کر لے اور کلمہ بھی پڑھ لے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بیوی اور 2 گواہ بیٹھے ہوں یا کوئی بیٹھا ہو تو جو قبول کی بات کر کے ایک دوسرے کو قبول کر کے دوبارہ نکاح ہو جائے گا، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کافر کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ دوسرے درجہ جو ہے فاسق کا ہے۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جو ماننے کے باوجود عمل نہ کرنے والا، یعنی بات کو مانتا تو ہے مگر بات یہ ہے کہ گناہ گار ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو فاسق کہتے ہیں۔ وہ کافر تو نہیں ہوتا مگر گناہ گار ہوتا ہے۔ مگر جو جتنا مرضی گناہ گار ہو اس کے وہ کافر نہ ہو، تو اگرچہ گناہ گار ہوگا تو اس کے لیے یہ بات آتی ہے کہ ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے۔ تو فسق سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری چیز جو ہے وہ فاجر کی ہے۔ فاجر یہ ہے کہ کھلے عام نافرمانی کرنا۔ فاجر کہتے ہیں کھلے عام نافرمانی کرنا۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ آدمی سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو آدمی کسی کو اپنا گواہ نہ بنائے۔ فرمایا کہ گواہ، یہ بات بڑی اہم ہے کہ گواہ نہ بنائے۔ فرمایا کہ جب آدمی اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ بنا لیتا ہے تو اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب آدمی گواہ بنا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو معاف بھی کریں گے تو سب کے سامنے معاف کریں گے، اس کا ذکر کریں گے، یعنی اس کو رسوائی ہوگی۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جب آدمی گواہ نہیں بنائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو معاف کریں گے۔ اس نے چھپ کے کیا گناہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو چھپ کر معاف فرمائیں گے، یعنی کسی کے سامنے اس کو رسوائی نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ جو فاجر ہے، فاجر اس کو کہتے ہیں کہ کھلے عام نافرمانی کرے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کر لے تو وہ اپنے گناہ کو چھپائے۔ آج کل تو ہمارا فیشن ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو اس کا ذکر کرتے ہیں، اس پر فخر بھی کرتے ہیں۔ تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ بھئی فخر نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے کہ تو نے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا، میں نے تو تیرے اوپر پردہ ڈالا ہوا تھا،
تو نے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر کیا تھا، اب جب تو نے ظاہر کیا ہے، اب تو نے خود ظاہر کیا ہے، اب تیرا گناہ جو معاف ہوگا وہ بھی ظاہر ہو کر رسوا ہو کر معاف ہوگا۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ کچھ صورتیں تھیں جو بہت اہم تھی، اور اس پر ہمیں جو ہے دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایمان سے بھی محروم ہو جائیں، ہم یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور معلوم ہو کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو معلوم ہو کہ بھائی ہم تو مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم تو کافی عرصے سے، کتنے دنوں سے یہ دین کا مذاق اڑا کے اور یہ بات کر کے ہم تو کافر ہو چکے ہیں۔ تو یہ صورتیں ان کو یاد کر لیں، تاکہ کوئی صورت ہمیں اختیار نہ کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر